अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मोनी बासिफ जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से आप लोगों को जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग भी कोशिश कर रहे होते हैं कि जब जुम्मे का दिन आए तो हम कुछ नई चीज़ें आप तक लेकर आएँ, ज़िंदगी के हवाले से कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाएं, ज़िंदगी किस तरह खुशगवार बनाई जा सकती है उसके ऊपर गुफ्तगू करें, डिस्कशन करें, अपने एक्सपर्ट्स को बुलाएं ताकि ये जो ज़िंदगी है ना इसके मायने हम जान सकें कि आखिर ज़िंदगी है क्या। मेरे लिए ज़िंदगी का मायने और हैं, आप लोगों के जो मायने हैं वो ज़िंदगी के हवाले से कुछ और हैं। सब अलग अलग एक ओपिनियन रखते हैं, पर्सपेक्टिव रखते हैं, सोच रखते हैं और उनकी अपनी एक ज़िंदगी की दौड़ है, अपनी ज़िंदगी की जिद्दोजहद है। सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं हो सकती है। सोचें तो सही कि मैंने खुशी महसूस करनी है। जब आप ये सोचना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके साथ, हमारे साथ होना शुरू हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी है। ये कुदरत का साइकिल भी ऐसे ही चलता है कि जो आप सोच रहे होते हैं वैसा ही आपका होता है। तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा गुमान करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाए। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ और कुछ घरेलू नुस्खों के हवाले से हमने बात कर ली है, ख़ास तौर पर हिकमत के तरीक़ा इलाज के ऊपर। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पसंद होता है कि जनाब हम हिकमत की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। हमें कोई भी ऐसा मसला लाहक हो जाता है, छोटी से छोटा इशू भी अगर हो गया है तो हम दवाइयों की जगह ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनका नुकसान कम से कम हो और हिकमत की तरफ हम जाएं। तो आज हम सब ने एज करना है, हम सब ने अपने बुढ़ापे की तरफ जाना है, लेकिन अपने बुढ़ापे को हमने बेहतर कैसे बनाना है। उस बुढ़ापे में जब हम जा रहे हैं, एजिंग कर रहे हैं, तो उसमें अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रखना है, एक तो उस पर बात करनी है हमने। उसके लिए किस तरह के हम हिकमत के तरीक़ा इलाज हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वक्त हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं उनकी सेहत का हमने ख्याल कैसे रखना है कि बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फ़ील कर रहे होते हैं, हड्डियों का मसला होना शुरू हो जाता है, जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है मर्दों को, ख़वातीन को जैसे जैसे एज कर रहे होते हैं। तो उनके लिए ऐसे कौन से नुस्खे हैं जो कि उनको इस एज में दिए जा सकते हैं, तो इस पर बात करनी है हमने। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हकीम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। हकीम साहब, बुढ़ापे में जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं, जैसे जैसे, क्योंकि हमने भी एज करनी है, तो जैसे जैसे एज हम करते जाएंगे, बुढ़ापे की तरफ जाते जाएंगे, जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह क्या होती है? क्या इम्यूनिटी लो होने की वजह से है? और अगर जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है तो उसका इलाज क्या किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बुढ़ापा बज़ाते ख़ुद उम्र का एक हिस्सा होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि उसके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ वाक़ होना शुरू हो जाती हैं। और हमने मुशाहिदा भी किया अपनी, इतना चूँकि मैं भी 60 में आ चुका हूँ और मैं ये देखता हूँ कि बुढ़ापे की इब्तदा कहाँ से होती है। ये हमारी टांगों से होती है। ओके। बुढ़ापा जब भी शुरू होगा आपके टांगों से होगा। और ये जो इस उम्र के अंदर जो पहले बहुत भागा करते थे जी, अब वो थोड़ा सा चलते हैं तो वो थक जाते हैं। ऐसे। पहले सीढ़ियाँ भाग के चढ़ लिया करते थे, अब थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उनकी टांगें थक जाती हैं, टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। अब उनके अंदर वो पहले वाली ताकत और क़ुव्वत नहीं रही। तो ये कोई बीमारी नहीं है, समझिए कि अब आपने बुढ़ापे की दहलीज पे एक कदम रख लिया है। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि इब्तदा कहाँ से होती है? आपकी टांगों से होती है। आपके सबसे पहले आपका हाजमा जो है, कि पहले आप दिन में 3 टाइम खाना खाते थे, पेट भर के खाना खाते थे, उससे आपको एनर्जी मिलती थी। अब क्या होता है, आप सुबह आधी रोटी खाते हैं और शाम को जब आपके घर वाले पूछेंगे कि बाबा जी और खाना नहीं, बेटा वो सुबह वाले तो भी हज़म नहीं हुआ, यानी उनका हाजमा कमज़ोर हो चुका होता है। ग़िज़ा की कमी वाक़ हो जाती है जिसकी वजह सबसे पहले उसके टांगों के जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे जैसे एज प्रोसीड करती है हमारे जिस्म के अंदर एज के हिसाब से कोई तब्दीलियाँ भी वाक़ होती हैं। और एक सबसे बड़ी तब्दीली जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर हो जाती है और हमारे खून की नालियाँ जो है
वो सख्त भी होती हैं और तंग भी होती हैं। ओके। जब वो तंग हो जाएंगी और में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो हमारे तमाम टिश्यूज़ जिनको ऑक्सीजन भी चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, वो तो थ्रू ब्लड मिलेंगी। क्योंकि ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं होती, न्यूट्रिएंट्स पूरी नहीं मिल पा रही होती, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पा रही होती, इस वजह से हमारे जो सेल्स तमाम होते हैं वो वीक होते, अपने साइज़ में कम होना शुरू हो जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट हमारी टांगें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। पहले ऐसा होता था, हम जो ग़िज़ा खाते थे, हमारा आंतड़ियाँ हैं उसके अंदर से मुख्तलिफ मिनरल्स, मुख्तलिफ विटामिन्स वो एक्सट्रैक्ट भी करती थी, वो बनाती भी थी। लेकिन अब एज फैक्टर ऐसे हम खा तो ज़्यादा रहे नहीं थी, तो हमारे जिस्म के अंदर जो है विटामिन B12 की कमी हो जाती और मुख्तलिफ और विटामिन की कमी हो जाती है। पहले हम चल के धूप में भी जाया करते थे और सब बहुत अच्छी डाइट भी लेते थे। अब ना तो हम धूप में जा रहे होते हैं और इसके साथ साथ क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों होता है कि हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है और विटामिन डी ही दरअसल आपकी डाइट से जो कैल्शियम है उसको आपकी हड्डियों तक पहुंचाने के उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब ये कम हो जाता है तो अक्सर हम देखते हैं कि ओल्ड एज के अंदर हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का अमल स्टार्ट हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात होते हैं। और फिर ओल्ड एज के अंदर आके प्रॉब्लम क्या है, किसी को ब्लड शुगर हो रही है, किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाती है। तो ये चंद ऐसी मोटी मोटी वजूहात हैं जो बढ़ापे को जो हमारे लाती हैं और बहुत जल्द इंसान जो है वो उस उम्र के अंदर आके वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम सबसे पहले फिर इम्यूनिटी के हवाले से ही बात कर लेते हैं, जिस्मानी कमज़ोरी के हवाले से बात कर लेते हैं कि अगर वो हो रही है तो उसके लिए क्या किया जाए। अब इसमें मैंने जैसे बताया हमारा हाजमा तो कमज़ोर हो चुका है, हम बहुत सारे ग़िज़ाएँ नहीं ले रहे, तो हर्ब के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी चीज़ें पैदा की हैं जिसके अंदर वाफिर मिकदार के अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, आपको कैल्शियम मिलता है, आपको विटामिन डी जो है वो अब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाता है। तो इससे आपको ऐसी एनर्जी और मिलती है कि ऐसा एनर्जी बूस्टर में आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, अगर नौजवान इसे यूज़ करते हैं तो उनको बुढ़ापा नहीं आएगा, और अगर बूढ़े लोग यूज़ करते हैं वो फिर से जवान हो जाएंगे, यानी उनके सेम एक्टिविटी होना शुरू हो जाएगी, वैसे ही वो भागना दौड़ा शुरू कर देंगे, वैसे ही उनके स्टेमिना ठीक हो जाएगा, उनके अंदर उन हड्डियों के अंदर जो कमज़ोरी आ रही है, ऑस्टियोपोरोसिस का अमल स्टार्ट है, वो सारे का सारा डिले होता चला जाएगा। और ऐसा आपके पास मिलेंगे जिसमें कोई आर्टिफिशियल किस्म के कोई आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं है, नेचुरल हैं, आपके अपने किचन से आपको मिलते हैं। और सेकेंडली ये है कि आपकी बॉडी को उसके किसी किस्म का नुकसान नहीं होता, आपके किडनी को ओवर वर्क नहीं करना पड़ता, इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म भी अगर आप इसको यूज़ एज ए फूड सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो मार्केट में आपको मिलते हैं, पता इसमें क्या क्या केमिकल्स डाले होते हैं, वो नेचर चीज़ें आप खुद बाजार से लेते हैं या किचन में लेते हैं और आपको उससे बड़े अच्छी तरह नौ हैं, आपको जानते हैं, आप इस्तेमाल करें, चाहे मेल हो फीमेल हो, इसमें जेंडर की कोई तशख़ीस नहीं है कि ये मेल इस्तेमाल कर सकता है, ये फीमेल इस्तेमाल कर सकता है, तमाम इस्तेमाल करें और तमाम के लिए सेम ही बेनिफिशियल ये चीज़ें होती है। तो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं उसमें? सबसे पहले तो हम ये लेते हैं, हमारे पास अलसी है जिसे फ्लक्स सीड कहते हैं, बड़ा मशहूर सा है और आजकल वायरल भी हो रहा है ये, और इसके अंदर अल्लाह ताला ने विटामिन का बेहतरीन खजाना रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाती है ये मेथी दाना, ये जेफिनोग्रीक जिसे हम कहते हैं, ये एक बीज है, मेथी दाना है, आपने ये लेना है। और तीसरा कलवंजी, जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के अलावा इसके अंदर हर बीमारी का इलाज है, ये बेहतरीन सोर्स है एनर्जी बूस्टर का। ठीक है। ये आपने तीन चीज़ें जो मैंने बताई है, जिससे मैंने बताया फ्लैक्सीड, दूसरे नंबर पर मैंने बताया आपको मेथी दाना, और तीसरे नंबर पर मैंने बताया आपको कलवंजी। ये आप सपोज लेते हैं 100 ग्राम लेते हैं, तो आपने इसके अंदर 25 ग्राम यानी 1/4 आपने इसमें आपने लेना है जो है इसमें बादाम के मगज़ लेने हैं, लेकिन अच्छे वाले लीजिएगा जो मीठे हों, समटाइम कड़वे भी मिलते हैं, जैसे सारे का सारा फार्मूला आपका कड़वा हो जाएगा। तो ये चार चीज़ें आपने लेनी है और इन चारों चीज़ों को फ्राई पैन के अंदर आपने ड्राई रोस्ट करना है। ठीक है। क्योंकि जितने मगज़ियात होती है अगर कुछ देर पड़े रहें तो इसके अंदर जो है वो कीड़ा पैदा हो सकता है। जब आप इसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं तो फिर इसके अंदर ये कबाहत ख़त्म हो चुकी होती है। इनको पाउडर कर लीजिए और इससे आप किसी जार में या टाइट जार में रखिए। चावल वाला 1 चम्मच आप सुबह के टाइम दूध के साथ ले सकते हैं, ये बुज़ुर्गों की है। ख़वातीन जो है वो उसको भी इतनी ही मिकदार में ले सकते हैं। अगर आप जवानों और बच्चों को भी देना चाहें एज ए एनर्जी बूस्टर तो आप इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। आप डेली बेसिस भी लीजिए, यकीन जाने आपको किसी आर्टिफिशियल विटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी एक्स्ट्रा
फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्किन बहुत ज़्यादा शाइन करना चाहिए, गुजारिश से एनर्जी देनी है, इसने आपके एचबी लेवल को इम्प्रूव करना है, इसने आपके कैल्शियम के लेवल को इम्प्रूव करना है, इससे आपके विटामिन की जो डेफिशिएंसी वजह से आपके मसल्स वीक हो रहे, वो तमाम चीज़ें आपको इस फार्मूले में मिलती हैं। और आपके तवज्जो मैं ये कहूँगा कि इससे जो भी शख्स जिसकी उम्र 40 साल को पहुंची है, अगर वो फ्रॉम द स्टार्ट इसे यूज़ करना शुरू कर दे, क्योंकि 40 साल के बाद बुढ़ापे की तरफ आप जाना शुरू होते हैं, तो बिलीव करें कि बुढ़ापा आपके नज़दीक भी नहीं आएगा। मतलब अगर हम अभी एज में, टीन एज में अगर इसको शुरू करते हैं तो भी इसका कोई नुकसान नहीं है। और आप सारे, बल्कि जो एक्टिविटीज़ हैं आप दिन के भर के जितने काम हैं आप सारा भी करते हो, शाम को आप फ्रेश होते हैं, आपको थकावट नहीं होती। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि विटामिन डी और कैल्शियम की भी कमी होती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ये फार्मूला क्या करेगा, आपकी डाइट से आपको कैल्शियम और विटामिन डी को एब्जॉर्ब करवाने के काबिल बना देगा, आपके स्टमक और गट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आपकी बॉडी खुद विटामिन भी प्रोड्यूस करेंगी और आपके कैल्शियम भी एब्जॉर्ब होगा और आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा में दर्द, थकावट, वो सब कुछ इंटेरली खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या नुस्खा है? इसके अलावा जो है वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर अक्सर लो रह जाता है, जिनको बिल्कुल उठने को दिल नहीं करता, तो इसके लिए हम ये करते हैं कि एक बहुत बेहतरीन किस्म का फार्मूला हमारे पास है। ये है दालचीनी, आपने ये लेनी है। दूसरे नंबर पर आपने कलवंजी लेनी है और तीसरे नंबर पर आपने जिंजर लेना है, यानी सौंठ लेना है। ये तीन चीज़ें बराबर वज़न में इनको मिक्स करके ग्राइंड करके रख लें और चाय वाली 1 चम्मच जो है, अगर आपसे 2 कप पानी में पकाएं और 1 कप पानी रह जाए और आप उसके फिल्टर करें और उसमें 1 चम्मच शहद डालें, तो इससे भी आपको जिस्म को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जिनके पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं, जिनके पट्टों में खिंचाव आ रहा होता है, जो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हैं, जिनका हाजमा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, जिनको भूख नहीं लगती, जिनको खाना खाने का पेट में गैस, अफारा और ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, ख़वातीन इस उम्र में भी जब आती हैं तो आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, खून की कमी होती है, उनके लिए भी बताइए क्या किया जा सकता है? अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ बहुत सारी हर्ब्स बनाई हैं जो कि रिच इन आयरन होती हैं, जो रिच इन विटामिन सी होती हैं। ओके। तो आपके पास खुदा ने एक चीज़ दी है, ये है आंवला। आंवला दैट इज रिच इन आयरन। इसका कलर देखें, ब्लैकिश इन कलर है। हाँ जी। और अल्लाह ताला ने वाफिर की मकदार के अंदर आयरन रखा हुआ है। अब चूंकि प्रॉब्लम ये है कि इस एज के अंदर, जिस एज के लोगों की आप बात कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग चूंकि उनमें डायबिटिक हो चुके होते हैं, इसलिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि वो आंवले का मुरब्बा इस्तेमाल करें। वो आंवला खुश्क फार्म में आपको मार्केट से मिल जाता है। आप इनकी गुठलियाँ निकाल लेनी है। 3 हिस्से ये आंवला हो जाए और 1 हिस्सा ये शतावर हो जाए। शतावर ये एक शतावरी जो सैलेड के तौर पे यूज़ होती है, उसकी ये जड़ है। ओके। 3 हिस्से आपने आंवला लिया, 1 हिस्सा आपने शतावरी लिया, इन दोनों को पाउडर कर लेना है, यानी 1 और 3 की रेशो से, और आपने इसे चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपके जो आयरन डेफिशिएंसी है विद इन डेज ठीक हो जाएगी। लेकिन थोड़ी सी डाइट को चेंज करना पड़ेगा आपको। मारने में क्या करना है, आपने 10 दाने बादाम के लेने हैं, 10 दाने किशमिश के लेने हैं, रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसे आप अच्छी तरह शावर करके उसे चबा के खाइए, ऊपर से 1 गिलास दूध पी लीजिए। दूध नहीं पसंद तो 1 कप चाय पी लीजिए। सही है। सेकंड ये, अगर आपको इनमें से पसंद नहीं है, किशमिश पसंद नहीं है, तो फिर 3 दाने आपने अच्छी वाली खजूर लेने, जिससे अगर अजवा खजूर मिल जाए तो सुभान अल्लाह, तो क्या ही बात है। तो 3 दाने वो और 10 दाने बादाम के आप वो खाइए। ये आपका भरपूर और एनर्जेटिक नाश्ता है। और उसके बाद 1 कप चाय ले लीजिए। और अगर आपको कब्ज़ की शिकायत भी साथ रहती है, चूँकि सेज अक्सर हो जाया करती है, तो फिर 2 दाने जो है आपने इंजीर के लेने हैं, रात को पानी में भिगोइए, क्योंकि उसके अंदर मीठा ज़्यादा होता है। जो मैं चाहता हूँ कि इस उम्र के अंदर, चूँकि बहुत सारे पेशेंट जो डायबिटिक नहीं है बट दे आर डायबिटिक कैरियर होते हैं, तो वो उसका तमाम मीठा निकल जाएगा। सुबह 2 दाने वो और 10 दाने बादाम के खाइए, और उसके बाद 1 कप जब चाय पी लीजिए, तो एक बेहतरीन एनर्जी भी मिलती है आपको। और इससे आपको जो है आपका HB लेवल भी इम्प्रूव करता है। सेकेंडली, चूँकि आपने HB लेवल की बात की है, तो फिर हमें तुर्श फलों का इस्तेमाल इसमें करना पड़ेगा। अच्छा। जैसे अनार आ रहे हैं आजकल, हमारा तुर्श फल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे हमारे पास ऑरेंज आ रहा है, सिट्रस में आ रहा है, तो इन चीज़ों के इस्तेमाल, इसके साथ फलों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और खाने के अंदर आप जो मौसम ऐसा आ रहा है, इसमें आपको जैसे फ़िश है, इसके अंदर आपको चिकन है, इसके अंदर आपको रेड मीट है, इसमें आपको एग्स वगैरह हैं,
ان کی کوانٹیٹی کو اپنی جو کھانے کے ایک پورشن کا ضرور رکھیے گا. تو یہ وہ ڈائٹ ہے جو نیچرلی طور پر آپ کو جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی کو ٹھیک کرتا ہے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے خواتین کو جو میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں, بہت ریئر ایسا ہوتا ہے جس کا ایچ بی لیول 12 ہو, ورنہ کسی کا 10 کسی کا 11 ہوتا ہے. وہ ہمیشہ بیچارے لیتھارجک کی پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں, کمزوری ہوتی ہے. جب دیکھ ان کا کلر میں وہ گلو نہیں آ رہی ہوتی, وہ تھکی تھکی رہتی ہیں. دراصل ان کے اپنی ہی کوتاہیاں اور کمیاں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو دوسروں کے لیے سیکریفائس کر رہی ہوتی ہیں اور اپنے پر توجہ نہیں دے رہی ہوتی. اگر اس عمر کے اندر بھی میرے بتائے ہوئے اس ڈائٹ پلان کو اگر وہ لے لیتے ہیں تو ان کا آئرن ڈیفیشنسی نہیں ہوتی, اور یہ بہت بڑی بیماری ہے آئرن ڈیفیشنسی. بالکل ایسے ہی ہے, خون کی کمی کی وجہ سے بہت ساری اس بیماریاں ہیں جو کہ آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں. تو اس لیے جسمانی کمزوری ہو یا کسی بھی طرح کا پرابلم ہو, وہ آج ہم نے ڈسکس کیا ہے حکیم صاحب کے ساتھ کہ جیسے جیسے ہم عمر ہماری بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے جو پرابلمز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے حکمت میں کیا طریقہ علاج ہے. پروفیسر اسحاق سلطان حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. حکیم صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے اور یہ تمام تر نسخے ہمارے ساتھ آپ نے شیئر کیے ہیں. جناب, او سی ڈی ایک ایسا ذہنی صحت کا مسئلہ ہے جس میں انسان کو غیر ارادی اور بار بار آنے والے جو خیالات ہیں اور جبری اعمال ہیں وہ لاحق ہوتے ہیں. وسوسے ایسے خیالات ہوتے ہیں جن کو ذہن میں بار بار آتے ہیں اور خوف یا پریشانی پیدا کرتے ہیں, جیسے کہ بہت زیادہ گندگی یہاں پر پڑی ہوئی ہے, ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا, یا کسی حادثے کا خوف ہوتا ہے. اور جبری اعمال وہ ہوتے ہیں جو ان خیالات کو کم کرنے کے لیے دہرائے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے بار بار آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں, چیزوں کو ترتیب میں رکھ رہے ہوتے ہیں, دروازے چیک کر رہے ہوتے ہیں رات کو اٹھ کے کہ بند ہے یا نہیں ہے, کچن میں جا رہے ہوتے ہیں کہ گیس تو آن نہیں ہے, بار بار یہ انہیں پرابلم ہوتی ہے. او سی ڈی جو ہے وہ عام زندگی, تعلیم اور کام پر منفی اثر ڈال سکتا ہے. تو لہٰذا اگر اس کا بر وقت علاج نہ کروایا جائے تو یہ انسان کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہو سکتا ہے, آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے. اور آج آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ اگر کسی چاہنے والے کے ساتھ یہ پرابلم ہے, ارد گرد یا فیملی ممبر میں کسی کو یہ پرابلم ہے, تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر عمران جمیل نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ سائیکیٹرسٹ ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عمران آپ کو ویلکم کہتے ہیں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو. ڈاکٹر عمران, او سی ڈی کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے آج. یہ کیا ہے او سی ڈی, اور اس کی جو سائنز اینڈ سمٹمز ہیں کب زیادہ خطرناک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کون سے سٹیج پر؟ اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈس آرڈر ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ذہن میں غیر ارادی طور پہ بار بار سوچیں آتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں obsessions, اور ان کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے تھوڑی سی انزائٹی کریٹ ہوتی ہے, اور اس انزائٹی کے نتیجے میں وہ شخص جو ہے بار بار ایک ایکشن کرتا ہے, کوئی کام کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کمپلشنز. اور کیا ہوتا ہے اس اینگزائٹی کے نتیجے میں جو کام ہوتا ہے پھر اس کے بعد بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ شروع میں کیا ہوتا ہے کہ جس بندے کو بھی او سی ڈی اسٹارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے کوئی کام فرض کے میں ہاتھ گندے ہیں وہ ہاتھ دھوتا ہے, انزائٹی آتی ہے وہ ہاتھ دھوتا ہے, پھر وہ ریلیکس ہو جاتا ہے کہ جی میں نے ہاتھ دھو لیے ہیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی انٹینسٹی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. جب انٹینسٹی بڑھتی ہے پھر ہاتھ دھونے کی ڈیوریشن بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. جیسے پہلے وہ صرف 2 منٹ ہاتھ دھوتا تھا, پھر وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہاتھ دھوتا رہتا ہے, اس پوری کی پوری صابن ختم کر دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو ڈیوریشن بڑھتی ہے, پھر اس کے جب انٹینسٹی بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو گھر والے نوٹس کرتے ہیں کہ یہ بچہ یہ شخص جو ہے بار بار باتھ روم میں جا رہا ہے, اور فریکوینسی بڑھ رہا ہے کہ اب پہلے 1 گھنٹے بعد جا رہا تھا, اب 2 گھنٹے بعد جا رہا ہے, 3 گھنٹے بعد جا رہا ہے. تو اس کی فریکوینسی بھی بڑھ سکتی ہے اور اس کی ڈیوریشن بھی بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور جتنی ڈیوریشن اور فریکوینسی اور انٹینسٹی بڑھتی جائے گی اتنا خطرناک ہوتا جائے گا. ایگزیکٹلی یہ ہماری مطلب روزمرہ کی زندگی کو, ڈیلی لائف کو کس طرح افیکٹ کر سکتا ہے, اور لوگ اس سے کیا پرسیو کر رہے ہوتے ہیں جس بندے کو یہ او سی ڈی ہوتی ہے. اچھا, بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ جس بندے کو او سی ڈی ہوتی ہے اس کو نہیں محسوس ہوتا کہ مجھے کیا مسئلہ ہو رہا ہے. اس کو تو یہی ذہن میں آیا کہ میں ہاتھ گندے ہیں میں ہاتھ دھو لوں گا, جیسے ہاتھ ہوتا ہے وہ ریلیف ہو جاتا ہے. اچھا, شروع میں بالکل پتہ نہیں چلتا, نارملی بچوں میں ہوتا ہے, 8 سے 12 سال کے بچوں میں ہوتا ہے, اور اس کی پریولنس جو ہے وہ یہ ہے کہ 100 میں سے 1 بندے کو ہو سکتا ہے. اچھا, اور عورتوں بندوں میں دونوں میں ہے, مگر عورتوں میں تھوڑا کامن ہے. اب شروع میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کی انزائٹی ریلیز ہو جاتی ہے. تو پہلے تو 1 دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, دن میں 5 دفعہ ہو گیا, 10 دفعہ, کسی نے نوٹس نہیں کیا. مگر آہستہ آہستہ جب 4 5 گھنٹے باتھ روم میں شخص ہاتھ دھو رہا ہے, تو اگر بچہ ہے تو اس کا اسکول متاثر ہونا شروع ہو گیا, اسکول سے لیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے, اسکول گیا تو اسکول کے واش روم میں ہاتھ دھونا شروع ہو گیا, تو پڑھائی متاثر ہونی شروع ہو گئی. جب پڑھائی متاثر ہونی شروع ہوئی پھر اس کی آہستہ آہستہ نیند متاثر ہوتی ہے. آہستہ آہستہ وہ ہمیں پتہ کب چلتا ہے جب یہ شخص یا بچہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے پڑھائی نہیں ہو رہی, یا بچہ باتھ روم میں ہے 5 گھنٹے لگا رہا ہے, اور والدین کو ہوا کہ بچے کی پڑھائی متاثر ہونی شروع ہو گئی ہے. اگر جاب پہ جا رہا ہے جاب متاثر ہونی شروع ہوئی, جاب چھٹ گئی ہے.
تو وہاں پہ پتہ سب کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن. وہاں پہ پھر فیملی پریشان ہوتی ہے, فیملی پہ پیشنٹ کو لے کے آتی ہے کہ جی اب مسئلہ خراب ہو رہا ہے. اچھا, لیکن اس کو مطلب ایک عام ہم پریشان بھی تو ہوتے ہیں نا, مطلب کوئی نہ کوئی اسٹریس ہو جاتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, خوف کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے, ہم باہر جا رہے ہیں تو وہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ, ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں جرمز ہمارے کتنے ہاتھ پہ لگے ہوں گے. یہ عام تھاٹس بھی ہمارے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں. اس کو او سی ڈی سے کس طرح آپ ڈفر کریں گے؟ ویری گڈ. دیکھیں نارمل تھاٹس جو ہیں وہ یہ کہ ہاتھ بھائی اب گندے ہو گئے, یا ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں, وضو کریں, تو یہ 5 سے 10 دفعہ اگر دن میں ہاتھ بندہ مختلف کوئی میں دھو لے دیٹس اوکے. آپ زیادہ سے زیادہ آپ جو بھی ہاتھ دھوتا ہے بندہ وہ مشکل سے 1 منٹ یا 1 منٹ سے کم وقت میں ہاتھ دھو کے باہر آئے تھا. ایسے مگر اس شخص کو جس کو او سی ڈی ہوئی ہے اس کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ میرے ہاتھ گندے ہیں, وہ ہاتھ دھوتا ہے 1 گھنٹہ دھوتا ہے, جیسی باتھ روم سے باہر لگتا ہے وہ ٹچ کرتا ہے ٹیپ کو, ٹچ کرتا ہے دروازے کو, وہاں سے اسے لگتا ہے کہ ہاتھ دوبارہ گندے ہو گئے, وہ دوبارہ واپس آتا ہے, ہاتھ دھونا شروع کر دیتا ہے. تو سب لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ واش روم پہلے تو شاور کا جو سنک جو ہے وہ پہلے 1 گھنٹہ پانی چلتا تھا, پھر بچہ باہر آنے لگا, پھر باتھ روم چلا گیا, پھر باہر آنے لگا, پھر باتھ روم چلا گیا. تو مسلسل وہ ایک بیہیویئر, ریپیٹیو بیہیویئر اور ایک ویشیس سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے, جس کے اندر کیا ہوا ہے کہ اس کی انزائٹی تبھی ریلیز ہوتی ہے جب وہ کام کرتا ہے. اب مزے کی بات ہے, اسی کافی ٹائپس ہیں. ایک تو ہے سب سے موسٹ کامن ٹائپ یہ کنٹامنیشن ٹائپ ہے کہ ہاتھ میں جراثیم لگ گئے ہیں. دوسری ٹائپ ہے جس میں وہ کہتے ہیں پیشنٹ جو ہے وہ آرگنائزنگ کرتا ہے کہ جی میں اپنے کمرے کو آرگنائز کرنا ہے. اب جو اس کا شکار ہوتے ہیں زیادہ تر عورت یا مرد, وہ کیا کرتے ہیں اپنے کلازٹ جو ہے کپڑے سارے نکال کے دعا آرگنائز کر رہے ہیں, کتابیں ساری نکال کے دعا آرگنائز کر رہے ہیں. وہ گھنٹوں یہ کام کرتے رہتے ہیں. پہلے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ 5 منٹ کا ہوگا کام, آدھے گھنٹے کا ہوگا, مگر جب روزانہ ایک ہی کام ہوتا جا رہا ہے اور 4-4 5-5 گھنٹے ہوتا جا رہا ہے, اس سے پھر ریلیشن شپ متاثر ہونے شروع ہوتے ہیں, ٹائم کنزیومنگ ہو جاتا ہے, پھر لائف متاثر ہونے شروع ہوتی ہے. پھر تیسری ایک ٹائپ اس کی یہ بھی ہے کہ مسلسل تھاٹ آتی ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کی, یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی, یہ بھی او سی ڈی میں آتا ہے. پھر او سی ڈی ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کو یہ شک پڑ گیا ہے کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے, میں چیک کر لوں لاک, پھر وہ لاک چیک کر رہا ہے, پھر وہ اسٹوو چیک کر رہا ہے. تو بیسکلی ایک ایسی تھاٹ آ جائے, ایسا خوف آ جائے ذہن میں کہ یہ ایسا کہیں ایسا ہو تو نہیں رہا. کچھ لوگ ہیں جس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ جناب ہمارا کچن کا جو اسٹوو کھلا ہوا ہے یا ہمارا ہیٹر کا اسٹوو اوپن ہے, جو اس کا جو برنر کا ٹیپ اوپن ہے, تو جا کے دیکھیں. وہ بار بار دیکھیں گے, یعنی اتنی دفعہ دیکھیں گے کہ ایسا لگے جیسے وہ کوئی اور کام نہیں کرتے, بس یہی کام کرتے جا رہے ہیں. کہ ان کی اپنی لائف بھی اتنی زیادہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ پاکستان میں کتنا کامن ہوتا جا رہی ہے یہ او سی ڈی کا پرابلم؟ دیکھیں او سی ڈی بیسکلی انزائٹی سے ریلیٹڈ ہے, اور ہمارے ملک میں ایسی ریسرچ ہوئی نہیں ہے, مگر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو NIH جو امریکہ کا ادارہ ہے اس کے مطابق 1 سے 3% پاپولیشن میں یہ کامن ہے, یعنی 1 سے 3%, یعنی 100 میں سے 2 یا 3 لوگوں کو ہے او سی ڈی. اچھا, کسی میں انٹینسٹی اس کی کم ہوتی ہے, کسی میں زیادہ ہوتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی جلدی اس کو پکڑ لیں اتنی جلدی اس کا علاج بھی ہوتا ہے اور اتنی جلدی یہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے. جتنا لیٹ پکڑیں گے ڈس آرڈر کو, لیٹ ڈائگنوسس ہوگا, اس کی لیٹ ٹریٹمنٹ ہوگی, اس کی انٹینسٹی بھی زیادہ ہوگی. تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ اس لیے اویئرنیس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو والدین ہیں یا جو کیئر گیور ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں میں دائیں بائیں دیکھیں کہ کسی قسم کو کسی کو بندے کو بار بار ڈس آرڈر تو نہیں ہو رہا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اگر فیکٹرز دیکھا جائے تو جینیٹک فیکٹر بہت کامن ہے کہ جینز میں ہے, ماں کو ہے تو بچوں کو ہو سکتا ہے. پھر دوسری یہ چیز بھی ہوتی ہے کسی ایک فیملی ممبر کو ہے, ماں یا باپ کو ہے, تو ان کی دیکھا دیکھی بچے ان کو کاپی کر دیں, جیسے والدین بچوں کو رول ماڈل ہوتے ہیں, تو بچے غلط بیہیویئر پک اپ کرنا شروع کرتے ہیں. میری امی ہاتھ دھو رہی ہیں تو میں بھی ہاتھ دھونا شروع کر دوں, میرے ابو ہاتھ دھو رہے ہیں تو میں بھی ہاتھ دھونا شروع کر دوں. وہ کرتے کرتے جب وہ اس بیہیویئر کو پک اپ کرتے ہیں ان کے اندر او سی ڈی آنے شروع ہوتی ہے. پھر دوستوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جی ایک دوست ہاتھ دھو رہا ہے, دوسرا دوست کہتا ہے چلو میں بھی جو ہے نا کرکٹ سے فارغ ہاتھ دھونا شروع کر دوں, وہ بیہیویئر پک اپ کر سکتے ہیں. تو اسے ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹر. جو تیسرا موسٹ کامن فیکٹر ہے وہ ہے کہ کسی میں اگر انزائٹی کے یا ڈپریشن کے سمٹم ہیں تو وہ بھی او سی ڈی کو ٹریگر کر دیتے ہیں, او سی ڈی ان میں بھی آ سکتا ہے. تو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اس کی او سی ڈی کی, تو اس کا پھر علاج کیا ہے, اور کیا اس کا علاج دوائیاں ہیں یا پھر تھراپیز ہیں, کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کے لیے؟ اچھا, جیسے پہلے ڈسکس ہوا کہ اس کا ارلی ڈائگنوسس جو ہے وہ بہت ضروری ہے, جتنی جلدی ڈائگنوز ہوگا اتنی جلدی ٹریٹمنٹ ہوگا. تو اس کی ڈائگنوسس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے, وہ ایک یہ ہے تھراپی اور دوسری ہے میڈیکیشنز. تھراپی کا بہت بڑا رول ہے. تو باہر کے جو NIH کے مطابق جو سب سے امپورٹنٹ تھراپی ہے وہ ہے کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی CBT, اور اس کے اندر یہ ہے ایکسپوجر اینڈ پریونشن ریلیپس ERP. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کو جس کو او سی ڈی ہے, جو تھراپسٹ ہے وہ ایک اس کے لیے پروٹوکول طے کرتا ہے. وہ یہ کہ آپ اس کو ہم کہتے ہیں 15 منٹس رول, 15 منٹ کا رول. وہ رول یہ ہے کہ پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ نے جیسے ہی آپ کے ذہن میں کوئی سوچ آئی ہے,
آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا, آپ نے 15 منٹ تک ویٹ کرنا ہے. شروع میں بہت مشکل ہے مگر آہستہ آہستہ پیشنٹ ویٹ کرتا ہے. اچھا جیسے سے ویٹ کرتا ہے اس کی انزائٹی بڑھنی شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مگر اسے کہا تھا آپ نے ویٹ کرنا ہے, آپ نے ریئیکشن نہیں کرنا, آپ نے سوچنا ہے کہ یہ جو آپ کام کرنے لگے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں. تو ایک دفعہ وہ اچیو ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے پیشنٹ کی انزائٹی آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہوتی ہے. جیسے سے انزائٹی کم ہونی شروع ہو جائے گی پھر ہم اس کی ڈیوریشن بڑھانی شروع کر دیتے ہیں. پہلے 15 منٹ تھا, پھر 20 منٹ, پھر 25 منٹ, پھر 30 منٹ. پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں جو سوچ کے نتیجے میں وہ ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے. پھر وہ آپ لکھ لیتے ہیں کہ جی میں یہ کام ضروری نہیں ہے, اس کو میں اگنور کر سکتا ہوں. آہستہ آہستہ برین کی ری وائرنگ ہوتی ہے کہ برین یہ سوچتا ہے کہ جو کام جو سوچ آئی تھی اس کے نتیجے میں کام ضروری نہیں ہے, اس کو ہم نہیں کر سکتے, اس کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں. تو کرتے 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 تو اس تھراپی کا CBT کا بہت بڑا رول ہے OCD کے اندر. اور دوسرا جو بہت بڑا رول ہے وہ میڈیکیشنز کا ہے. میڈیکیشن جس میں SSRI آئی ہیں تو سائنس نے ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ کچھ نیو کیمیکل جو انوالو ہیں جو OCD کے اندر, اس میں سیروٹونین ہے, ڈوپامین ہے, گلوٹامیٹ ہے, تو ان کے لیے میڈیکیشنز ہیں جیسے SSRIs ہیں, سلیکٹیو سیروٹونین ریسیپٹر ری ایپٹیک انہیبیٹرز, وہ میڈیکیشن بڑی افیکٹو ہیں OCD سمپٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو ہم لوگ آپ کو اسی لیے چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ارد گرد ایسا پرابلم ہے یا آپ کو بھی پرابلم ہے تو اس کا علاج موجود ہے, آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں اچھے ڈاکٹر کو. ڈاکٹر عمران جمیل ہمارے ساتھ موجود تھے, سائیکیٹرسٹ ہیں. ڈاکٹر عمران تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور OCD کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ لاہور شہر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ لاہور شہر کی تاریخی جو حیثیت ہے اس کو بحال کرنے کے لیے مختلف منصوبہ جات لے کر آئے جا رہے ہیں. پنجاب حکومت کی طرف سے ایک پوری اتھارٹی بنائی گئی ہے جس کو لہر اتھارٹی کہا جاتا ہے, اور اس کے تھرو جو ہے نا کچھ منصوبہ جات ہیں جس میں نیلا گنبد ہے, سرکولر روڈ ہے. اندرون لاہور کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کو مزید بحال کیا جائے گا. مختلف چیزیں, مختلف اسپیکٹس اس کے ہم ڈسکس کر چکے ہیں ہمارے شو میں. لہر اتھارٹی کا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, جن کے پیٹرن ان چیف میاں محمد نواز شریف ہیں, اور ان کا یہ موٹیو بھی ہے اس ساری چیزوں کے پیچھے کہ جتنی بھی تاریخی عمارات ہیں, جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں, ان کو دوبارہ سے ان کی حیثیت بحال کی جائے, ریوائیول ان کا ہو, اور انفراسٹرکچر بہتر کیا جائے لاہور شہر کا. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ جو منصوبہ جات ہے یہ فیزیبل ہے بھی یا نہیں ہے, کس طرح ان کو مزید بہتر کیا جائے گا, اور جو چیزیں ہم سوچ رہے ہیں یہاں پہ جو ہمارے سامنے ان لسٹ کی جاتی ہیں وہ واقعی کام کام اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حبیب الحق رنداوا صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, ایکس چیف انجینئر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. حبیب صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے آپ؟ جی بہت شکریہ جی آپ کا, آپ نے یہاں مدعو کیا. حبیب صاحب, لاہور شہر کو مزید بہتر کرنے کے لیے کچھ منصوبہ جات لے کر آئے جا رہے ہیں. ایک لہر اتھارٹی بنائی گئی جس کے پیٹرن ان چیف ہیں میاں محمد نواز شریف, تاکہ لاہور کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے. تو یہ جو پلان ہے تاریخی حیثیت بحال کرنے کا کتنا قابل عمل ہے؟ دیکھیں, عرض یہ ہے کہ یہ جو سکوپ ہے جس کو ہم لہر کے نام سے بھی دیکھتے ہیں, تو یہ تو تاریخی بحالی کا یہ کمپوننٹ ہے نا جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تاریخی بحالی ہے یہ ہم نے کرنی, تو اس کے کتنے پہلو ہیں؟ صحیح ہے. ایک تو ہے آپ جیسے کہیں کہ ٹینجیبل, کہ ان چیزوں کی بحالی کرنی, تاریخی چیزوں کی کہ جو ہمیں نظر آتی ہے, ٹھیک ہے جی, مجسم ہے. اور ایک ہے انٹینجیبل پہلو کہ تاریخ کے ان گوشوں کی بحالی کرنی جو گم گشتہ ہیں, جو ہم سے بھول چکے ہیں. اس میں جو لطیف پہلو ہیں اس کے ہماری تاریخ کے, وہ کیا ہیں کہ وہ ہماری زبان ہے, ہمارا کلچر ہے, ہماری روایات ہیں, ہمارا ہنر ہے, بالکل ہمارا علم و ادب ہے. تو یہ سارے کمپوننٹ, بلکہ اس میں تیسرا بھی کہتا ہوں ایک نیچرل ہیریٹیج بھی ہے کہ آپ کے موسم, ایسے ہے آپ کی فلورا, مثلا آپ کی بایو ڈائیورسٹی, کس قسم کے درخت پرانے تھے
اور وہ سوٹیبل تھے یا آج کل جو ہم لگا رہے ہیں وہ سوٹیبل ہیں، اور ان کی بحالی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ارد گرد لاہور شہر کے دریا بہتے ہیں، نیچرل لینڈسکیپ، تو اگر تو ہم نے بحالی کا نام لینا ہے تو پھر تو بحال کرنا پڑیں گے. صحیح ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کی ماڈرنائزیشن کرنی ہے تو وہ ایک پہلو ہے. تو لہر جو پروگرام ہے، میرا خیال انہوں نے پہلے شروع کیا تھا وال سٹی، ہاں جی، وال سٹی کے نام سے شروع کیا تھا. تو وہ بڑا محدود اس کا سکوپ تھا کہ بھئی وال سٹی کے اندر مگر وال سٹی سے مراد یہی ہے نا کہ جو حکمران آئے انہوں نے انویڈ کیا لاہور میں، پھر قبضہ کیا اور انہوں نے ایک شہر آباد کیا اس کے اندر. تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ بہت لمیٹڈ، وہ پھر ہمارے ہسٹوریکل جو ہے نا کلچر رہ جاتا ہے. پھر ہو سکتا ہے اتھارٹیز نے سوچا ہو کہ نہیں بھئی لاہور سے باہر بھی ایک یہ چار دیواری کے یہ جو دیوار ہے اس کی وال سٹی ہے دیوار، اس کے باہر بھی ایک کلچر ہے لاہور کا جو بعد میں آیا ہے. تو اور جس میں خاص طور پر کالونیل ہمارا نظام ہے، انگریزوں کا دور. ہاں جی بالکل. تو یہ تو پھر بڑی سفرنگ تھی کہ بھی وہ اس کو کور نہ کریں. تو خیر ان کی بلڈنگز کو بھی انہوں نے کنزرو کرنے کے لیے، اس ہیریٹیج کو بھی پریزرو کرنے کے لیے پھر انہوں نے سوچا کہ لہر ایک نیا یہ بنائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو لاہور کی بجائے نہ وہاں تک محدود کیا جائے، جب آپ نے ایک کلچر کو آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے، تو آپ کو لاہور کو پنجاب سے یا اس خطے کے کلچر سے علیحدہ نہیں کر سکتے، اور اس خطے یا پنجاب کو لاہور سے علیحدہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اتفاق سے آدھا پنجاب بھی ہمارے پاس ہے. تو کیوں نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لہر کو پھر پنجاب کے جو کلچرل اس کا فروغ ہے اس میں دیتے ہیں، اور اس کو لہر کی بجائے پھیر کے نام کے دے دیتے ہیں. خیر پورا پنجاب اس میں کور آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا پروگرام ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے سکوپ کے اندر آ جائے لہر کی، دیکھیں ریہیبلیٹیشن یہ انفراسٹرکچر ہے اربن ایریاز کی، وہ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اس نقطہ نظر سے اس کو بحال کرنا کہ اس کے جو فزیکل کمپوننٹ ہے وہ بھی بحال ہو جائے. پرانے عمارات ہیں جیسے تاریخی عمارات ہیں، مغل دور کی عمارات ہے، اس سے پہلی جو اس میں بادشاہوں کی تعمیر کردہ عمارات تھی. لیکن اس میں یہ ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ عمارات ہیں جو ایک کالونیل دور کی عمارات ہیں جو 75 میں تقریباً ان کو انہوں نے ایک انلسٹ کیا ہے کہ بھی ان کو ہم نے پریزرو کرنا ہے، ریماڈل کرنا ہے. اور کچھ ہیں باقی جو مغلیہ دور ہے، لودھی دور ہے اور غزنوی دور یہاں رہا ہے. صحیح ہے. دیکھیں لاہور کی ایک تاریخ بہت پرانی ہے، تقریباً 4000 سال پرانی ہے. تو یہ جو ادوار ہم بیان کر رہے ہیں یہ تو تقریباً 1000 سال پرانی ہے. تو بھئی باقی جو 3000 سال کی جو کلچر ہے، ہماری انہیریٹنس ہے، اس کو ہم نے کور کرنا ہے یا نہیں. آہستہ آہستہ کریں گے نا. پہلے شاید ان کا یہ پلان ہو کہ پہلے ہم لاہور کو ذرا اچھے طریقے سے ڈیولپ کر لیں جو ہم سوچ رہے ہیں. اگر وہ فیزیبلٹی ہو گئی، جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا ہو گیا، تو پھر ہم آہستہ آہستہ باقی پنجاب کو بھی کیٹر کر لیں گے. مائٹ بی پاسبل. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے کلچرل سارے کمپوننٹس کو کرنا ہے تو پھر لاہور کی جو بیک ہسٹری ہے 4000 3000 2000 سال پرانی، اس کے بارے میں آپ کو آگاہی ہونی چاہیے. وہ تو آگاہی نہیں ہے. صحیح ہے. کوئی مجھے بتا سکتا ہے لاہور آج سے 2500 سال پہلے یا 2000 سال پہلے کیسا تھا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں. 1500 سال پہلے ایک حکمران آئے تھے تو انہوں نے ایسے کیا، اس کو پورے لاہور کو انہوں نے پائمال کر دیا، اس کو لیولڈ کر دیا. صحیح ہے. جتنا بھی لاہور کا قصبہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے یہ لوہا نام کا ایک حکمران تھا، اس کا راما کا بیٹا، جس نے قصور، راما کے 2 بیٹے تھے، ایک نے قصور کشا جس نے قصور ڈیولپ کیا، اس نے لاہور، جو تاریخ میں روایات میں موجود ہے، اور یہی ہوگا کیونکہ اس کے مقابلہ اور کوئی روایت موجود نہیں ہے. تو اس دور سے لے کر یہ پھر 5ویں صدی عیسوی تک یہ تورا مانا جو آئے، ان کا نام تھا. تو یہاں تک 2500 سال کی ہمارے پاس تو کوئی ہسٹری موجود نہیں ہے. چلیں انہوں نے ایک قصبے کو یا لاہور کی جو آبادی ہے اس کو انہوں نے لیولڈ کر دیا اور اس پر نیا شہر آباد کیا، لیکن اس کے ریمینز، اس کے آثار تو موجود ہوں گے نا کہ لاہور کی باقیات میں بھی 4000 سال پہلے کیا موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے یہ جو اربن ایریاز ہیں نا، خاص طور وال سٹی، اس سے باہر بھی ہم دیکھیں تو ہمیں
لاہور کا جو کلچر ہے, جو لاہور کی بلڈنگز ہے یا اس کا تمدن ہے, پتہ چل سکتا ہے. دیکھیں پھر آنے والے اب کہیں گے جو اب 500 سال میں آئے ہیں یا اب 200 سال, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو محل ہیں, ہمارے جو گھر ہیں, یا ہمارا جو کلچر ہے, چاہے حکمرانوں کا ہے, وہ بھی حکمرانوں کو زیادہ پرزرو کر رہے ہیں. اب بھی حکمرانوں کا یا دوسرے لوگ کہیں کہ بھئی اس کو, تو ہسٹری کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی, اتنا دامن نہیں ہوتا, یا ہمارے اس میں فنانس میں, کہ ہم سارے کو پریزرو کرتے ہیں. ایک سمبولیکلی ہم ساری چیزوں کے ایک ایک چیز کو محفوظ کریں کہ جو ہسٹوریکل امپورٹنٹ ہے. تو باقی جو پبلک یوٹیلیٹی کی بلڈنگز ہیں جو کہ کالونیل سسٹم میں آئی ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, یہ ہمارا سیکریٹریٹ ہے. دیکھیں سیکریٹریٹ ہے, بڑی اچھی بات ہے, اچھا بڑی وائٹنس ہے اس میں, لیکن بلینز آف روپیز لگا کے اب اس کو ہر سال یا 5 سال بعد اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا میں سمجھتا بڑا کاسٹلی ہے. اس کی بجائے اس کو بھی وہ 3D کے تصور کے تحت اس کو محفوظ کر کے رکھ لیا جائے. یہ بھی ہمارا ایسٹس ہے. بے شک وہ ہمارا ایک کالونیل سسٹم تھا, لیکن اس میں ہمارے افسران نے, ہمارے بیوروکریسی نے, ہمارے ملازمین نے بڑی محنت سے کام کیا ہے. یہ ایک یادیں ہیں, لیکن یادوں پہ ہم اتنا نہیں. آپ یہاں اسی ایریا پہ کوئی اور بلڈنگ بنا دیں آپ کی اسی یوٹیلیٹی. انہی منصوبہ جات کے تحت جیسے واک ویز بنائے جا رہے ہیں اندرون شہر کے اندر بھی, اور یہ ساری سرکولر روڈ پر بھی, پھر جو ہے وہ پارکنگ ایریا جو ہے وہ الگ ہوگا, پارکنگ پلازاز بن رہے ہیں, انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازاز بن رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اسی لیے بن رہی ہیں تاکہ ایک تو انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے, اور جو جن چیزوں کی وجہ سے, جن تجاوزات کی وجہ سے ہماری عمارتوں کی جو حیثیت تھی, جو ویلیو تھی, وہ کم ہوتی جا رہی ہے, ان کو بھی کہیں نہ کہیں ختم کیا جا رہا ہے. تو لہر منصوبہ کے لاہور کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کتنا قابل عمل ہے, اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. حبیب الحق رنداوا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. رنداوا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو, آپ آئے. جناب, تاریخ میں پہلی بار فیملی جج نے خاتون کے سابق شوہر سے خاتون کا جہیز کمرہ عدالت میں منگوا دیا ہے. تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا ایسا کیس ہے کہ جس میں کمرہ عدالت میں ہم نے دیکھا ہے کہ پورا سامان پڑا ہوا ہے اور جہیز کا سامان جو کہ ان کو دیا جا رہا ہے. تو یہ اس پر بات کرتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے محمد اشفاق, نمائندہ لاہور نیوز, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ عابد چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ایڈوکیٹ ہے, لا ایکسپرٹ ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. اشفاق صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. عابد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. اشفاق صاحب آپ ہی سے سٹارٹ کریں گے, بتائیے یہ ایک انوکھا ہی کیس ہمارے سامنے آیا ہے. مطلب مجھے تو بڑا اچھا لگا ہے کہ اگر جس کی چیز ہے اگر آپ اس کو واپس کر دیں اور پھر اگر وہ خراب ہو گئی تو نیا, یہ جج صاحبہ کی طرف سے ویسے آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ سائلین کو انصاف دہلیز پر مل رہا ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا, مطلب کوئی ڈیلیئنگ ٹیکٹس نہیں ہے. لیکن یہ نا گلزیب کی جو شادی ہے یہ ہوئی تھی سال 2020 میں. اچھا ٹھیک ہے. تو شادی چلی صرف 3 ماہ. اس کے 3 ماہ کے دوران ان کے آپس میں کوئی میاں بیوی کے جو تعلقات تھے وہ خراب ہو گئے. اس کے بعد پھر انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی. جب انہوں نے ڈیورس دے دی, اب 3 ماہ جب شادی کو گزرے تو سامان تو سارا نیا تھا. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, مطلب کوئی بھی چیز آپ کو پتہ ہے خراب نہیں تھی, ساری چیز نہیں تھی. تو جب طلاق ہوئی تو اس کے بعد پھر جب یہ سامان لینے گئے تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے سامان دینے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے سول فیملی عدالت میں سول اپنا یہ سامان جہیز کے لیے کیس جب دائر کیا تو اس کے بعد پھر یہ تقریباً 4 سال یہ کیس عدالت میں چلتا رہا, کیونکہ دوسری طرف سے بھی ڈیلنگ ٹیکٹس ہوتے رہے, متعدد ججز بھی تبدیل ہوئے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ عدالت نے یہ سامان جہیز کی ڈگری جاری کر دی خاتون کے حق میں, گلزیب کے حق میں, اور ان کو کہا کہ ان کو سامان سارا واپس کیا جائے, ساری جو چیزیں تھیں. اب جب یہ آرڈر کمپلائنس میں چلا گیا تو عدالت نے بیلف جب بھیجا, جو عدالتی عملہ جس کو ہم سادہ زبان میں کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جائیں جا کے ان کو نا سامان لے کر دیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ جب یہ خاتون اور ان کے جو بھائی وہاں پر گئے اور بیلف ساتھ گیا تو وہاں پر دیکھا کہ سامان سارا ٹوٹا پھوٹا تھا, اور جو عدالتی عملہ تھا وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا. اور انہوں نے آگے رپورٹ دی کہ جن کا سامان تو ایسا ہی تھا اور یہ خود نہیں لے رہی. انہوں نے پھر ایک اور درخواست دی عدالت میں کہ یہ جو بیلف ہے یہ بالکل منصفانہ فیصلہ نہیں کر رہا, آپ لوکل کمیشن مقرر کریں اور ساتھ آپ بے شک سامان عدالت میں منگوا کے دیکھ لیں. پھر عدالت نے یہ درخواست منظور کی اور اس کے بعد عدالت نے کیا کیا کہ سارا سامان جو تھا انہوں نے کہا جی آپ ادھر لے کر آئیں سارا, جو چیزیں آپ سمجھتی ہیں وہ سارا سامان جو آیا, جس میں آپ نے دیکھا پکچر بھی ہیں, پنکھا ہے اور دوسری سلائی مشین ہے,
اور بیڈ شیٹس ہیں, اس طرح یہ فوٹیج بھی چل رہی ہے جہیز کا جتنا بھی سامان جتنا سامان تو سارا فرنیچر وغیرہ بھی کمرہ عدالت میں سارا پڑا ہوا. ٹھیک ہے. تو اس وقت پھر جو خاتون تھی اس نے نشاندہی کی, اس نے کہا کہ دیکھیں 3 ماہ شادی کے ہوئے تھے, فلاں چیز بھی خراب ہے, فلاں بھی خراب ہے, اور انہوں نے کیا میرے ساتھ, اور میری سامان کی کیئر نہیں کی اور مجھے نکال دی اور میرا سامان یوز کرتے رہے ہیں. عدالت نے پھر اس وقت یہ کہا کہ فوری یہ چیزیں چینج کریں, یعنی جو چیزیں خراب تھیں وہ تو نہیں لے آئے, یہ جیسے سلائی مشین میں بات کر رہا ہوں اس طرح نہیں آ گئی, پنکھا نیا آ گیا. تو جو پھر باقی جو جیسے بیڈ ہے یا فرنیچر ہے وہ اگر خراب ہوا ہے تو عدالت نے پھر کہا کہ یہ سامان سارا ابھی ادھر سے لڑکی کے ساتھ جائے گا, دوسرا وہ سامان کے پیسے اس کا ہسبینڈ پے کرے گا, تاکہ جتنا سامان جہیز تھا اس میں ایک جو آپ سمجھ لیں کہ 1 انچ بھی عدالت اس سے پیچھے نہیں ہٹی کہ آپ نے یہ سارا ہی کمپلائنس کرنی ہے. تو پھر عدالت نے جو خاتون کے شوہر, جو سابق شوہر تھا, اس کو یہ کہا کہ سارا آپ پے کریں گے, جو سامان خراب ہوا اور باقی یہ سامان جائے گا. اب یہ سامان جب جیسے عدالت میں اٹھا کر آ رہا تھا, یہ مناظر کم از کم 20-22 سال کی میں نے بھی رپورٹنگ کی, یہ پہلی مرتبہ عدالت میں دیکھا کہ اس طرح سے سامان عدالت میں آ رہا ہے. اور جو وکلا تھے وہ بھی حیران تھے کہ یہ عدالت میں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ ایک پازیٹیو سائن یہ ہے کہ جو وکلا تھے, جو سائلین تھے, وہ بہت خوش تھے کہ ایٹ لیسٹ اگر اس طرح ہماری کمپلائنس ہو, ہمارے جو خواتین ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہو, تو یقیناً ایسے جو واقعات ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں, وہ کم سے کم ہو جائیں گے. بیکاز ایسے کیسز بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ علیحدگی ہو جاتی ہے اور پھر سسرال والے جو ہے وہ جہیز کا سامان دینے سے منع کر دیتے ہیں, اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ توڑ دیا اور وہ خراب کر دیا. تو اس چیز پر ہم بات کرتے ہیں عابد صاحب کے ساتھ. عابد صاحب, اگر علیحدگی ہو جاتی ہے, ہمارا لا اس میں کیا کہتا ہے کہ علیحدگی کی صورت میں جو جہیز کا سامان ہے اس کی ملکیت کس کی ہوتی ہے؟ خاتون کی ہی ہوتی ہے ملکیت, بیکاز یہ کیسز بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. دیکھیے جی, یہ تو بڑا سادہ سا ایک عام فہم سی بات ہے کہ سامان جہیز جو ہے وہ خاتون کا ہی ہوتا ہے. جب وہ گھر سے جاتی ہے تو اپنا سامان جہیز لے کے جاتی ہے, اور جب وہ وہاں سے آئے گی واپس تو اپنا سامان جہیز لے کے واپس آئے گی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ سوشلی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہترین حل اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلقات جو ہیں وہ بحال نہیں رہ سکے, آپ کے فیملی میٹرز خراب ہو گئے ہیں, تو اس خاتون کو جس عزت سے آپ لے کے آئے تھے اسی عزت سے اس کو واپس بھیجا آپ نے, اور اسی عزت کے ساتھ اس کا سامان جہیز بھی واپس جانا چاہیے. یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا. بیسیکلی یہ سارا ایشو ہے بیہیویئر کا. ہم اس کو تو خاتون کو معذرت کے ساتھ دھکا دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس سامان کے پیچھے لاجک دیکھے اس کے باپ کی برسوں کی محنت, اس کے بھائیوں کی برسوں کی محنت اور دن رات کی محنت کے ساتھ اس نے ایک پائی جوڑ کے اس عورت کا جو ہے وہ خاتون کا جو ہے وہ جہیز بنایا ہے. اور جب وہ اس کو بھیج دیتے ہیں تو بعد میں پھر کیا کیا جاتا ہے, اس سامان کے ساتھ, اس جہیز کے ساتھ, جس کے ساتھ اس خاتون کا ایک فیوچر جو ہے وہ ریلیٹ ہوتا ہے, اس کو توڑ دیا جاتا ہے, اس کو پھوڑ دیا جاتا ہے, یا پھر اس عورت کو کہا جاتا ہے. ریسنٹلی میرے پاس ایک کیس آیا جس میں خاتون نے کہا, میرے ساتھ ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میرا تھوڑا سا سامان جہیز ہے. میں نے کہا جی تھوڑا سا ہو زیادہ ہو, سامان جہیز تو ہے. تو انہوں نے کہا جی میں اس کے بارے میں مطلب ڈسکس کرنا ہے کہ میں واپس لینا ہے. میں نے کہا چلیں جی اس میں جو قانونی رائے ہوگی میں آپ کو دوں گا. تو اس نے کہا جی میں ایک دفعہ آپ کی اجازت سے اپنے جو ایکس ہسبینڈ ہیں جن سے میں نے کھلا لے لیا ان سے بات کر لوں. میں نے کہا یہ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو جب انہوں نے بات کی اور اس کے بعد دوبارہ میری کنورسیشن ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ سامان جہیز اگر آپ لینے آئیں تو میں جو بھی آیا اس کو گولی مار دوں گا. اس حد تک ہماری جو معاشرے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انبیلیویبل جو ہے نا وہ برداشت ہے کہ وہ آپ عورت کا 2 سال 4 سال 10 سال کے بعد, اب تو 15 20 سال کے بعد بھی جو ہے نا ریلیشن جو ہے نا وہ ٹوٹ رہے ہیں, لیکن جو اس کے سامان جہیز کے حوالے سے ہے تو وہ بہت ہی اچھا میں سمجھتا ہوں اس جج صاحبہ کی بہت ہی اچھا فیصلہ ہے. میرے خیال سے قانونی ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا جتنے بھی اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جو فیملی ججز ہیں ان کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں. اگر یہ اختیار جو ہے اس کو استعمال کرنے کی, اس کو امپلیمنٹیشن کرنے کی تھوڑی سی جرت کر لینا تو اس سے زیادہ ریلیف جو ہے نا وہ خواتین کو مل سکتا ہے. اس حوالے سے کوئی اگر تھوڑا بہت کمپرومائز کر رہا ہے تو آپ کو
भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। इसी तरह ज़िंदगी गुजरती है, ईगो में रहकर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती और ना ही रिश्ते लॉन्ग लास्टिंग बनते हैं। तो ये एक अच्छा फ़ैसला हमारे सामने आया था, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक साहब बहुत शुक्रिया। आबिद चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आबिद साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, क़यामत के दिन इंसान को एक नहायत अहम इम्तिहान से गुजारा जाएगा, पुल सिरात। ये पुल जन्नत और दोज़ख के दरमियान वाक़ है और इसके नीचे दोज़ख की आग मौजूद होगी। कुरान मजीद की रोशनी में पुल सिरात की बारीकी और तेज़ी इंसान के अमाल और ईमान की मुताबिक होगी। नेक और परहेजगार लोग पुल को आसानी से अबूर कर लेंगे, जबकि कहा यह जाता है कि गुनाहगार और मुनाफिक इस पर से गिरकर दोज़ख में जा गिरेंगे। पुल सिरात सिर्फ एक जिस्मानी रास्ता नहीं है, बल्कि ये इंसान के रूहानी सफ़र और अमाल का आईना भी है। नमाज, रोज़ा, सदका, सच्चाई इंसान को पुल अबूर करने में कामयाब बनाएंगे और यही इंसान की निजात और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत भी कहलाता है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी मुतल्लिक़ के बारे बात करने जा रहे हैं कि पुल सिरात है क्या और इसे जहन्नुम के ऊपर क्यों रखा गया है और इसको किस तरह हम अबूर कर सकते हैं और जन्नत के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें इनको हमने आज डिस्कस करना है। डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ सीरत स्कॉलर है। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। और साथ ही साथ मुफ्ती बहराम शाहिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, इस्लामिक स्कॉलर है। बहराम साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब आप ही से स्टार्ट करूँगी, पुल सिरात क्या है और जैसे मैंने बात की कि जहन्नुम के ऊपर उसको क्यों रखा गया है, क्या इसके पीछे की हिकमत है, क्या कुरान मजीद की तालीमात है? बिस्मिल रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तिलावरी का शुक्रिया। और यकीनन ये उन्वान भी बड़ा दिलचस्प इन मानों में है कि किसी शख्स का भी जो हतमी मकसूद हो सकता है, यानी जन्नत तक पहुँचना और अपनी उखरवी ज़िंदगी को हमेशा के लिए अल्लाह की जो अबदी और लाफानी नेमतें हैं उनसे हमकिनार करना है, उस तक पहुँचने के दरमियान एक बहुत बुनियादी मरहला जो है वो पुल सिरात का गुज़र है और इसका सारा मामला है। इसीलिए साहिबान इल्म ये बताते हैं कि इस पर एतकाद होना जो है वो शरई तकाज़ों का एक हिस्सा है और इससे इसका इनकार या इसके बारे में तज़ब्ज़ुब का शिकार होना जो है वो गुमराही का एक उन्वान है। और उसके तहत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में ख़ुद बराह रास्त एक रहनुमाई अता फरमा दी। आप फरमाते हैं कि ये एक ऐसा पुल है, जैसे कुरान हकीम के अंदर सूरह मरियम की आयत नंबर 71 से हम ये इस्तेंबात करते हैं कि परवरदिगार आलम ने हर शख्स को जो है वो गोया जहन्नुम के उस मंजरनामे से गुजारना है। और उसका मतलब क्या है कि उससे उसकी तफसील में फिर जब हम जाते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि तमाम शख्सियात जो हैं, जितने अल्लाह ताला की मखलूक है जिसके लिए जन्नत का फरमान जारी होना है, उन सब को जहन्नुम के ऊपर मौजूद इस पुल सिरात के ऊपर से गुजर के जाना होगा। गोया जी हर इंसान गुजरेगा। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान को वहाँ से गुजरना होगा और सबसे पहले हुजूर फरमाते हैं कि मैं वहाँ से गुजरूँगा। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के लिए शफ़क़त और मेहरबानी है। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं गुजरूँगा और उसके बाद अम्बिया और मुरसलीन, और एक रिवायत के मुताबिक हुजूर के बाद हुजूर की उम्मत जो है उसके सालिहीन वहाँ से गुजरेंगे और फिर बाकी उम्मत जो है वो वहाँ से गुजरेगी और हर शख्स को इसके ऊपर से गुजरना होगा। अब गुजरने का मामला इस तरह का है कि जैसे हम सब जानते हैं और हम सब ने सुन रखा है, हदीस की रोशनी में हम तक ये बात पहुँची कि ये जो है वो बाल से ज़्यादा बारीक होगा और तलवार से ज़्यादा तेज़ धार होगा। लेकिन सब के लिए मामला शायद नहीं होगा। उसका सबब ये है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के ताबे इस अंदाज़ में गुजारा होगा, अल्लाह की इस दर्जे पे खुशनुदी हासिल कर रखी होगी कि जब वो यहाँ से उस मकाम पर पहुँचेंगे तो उनके आमाल जो हैं उनकी बरकत से अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा फरमाने खुशनुदी उनके लिए जारी किया जाएगा और अमानत और अल्लाह ताला की तरफ से जो महासिन है वो उसके दाएं बाएं जो है वो गोया उसकी हिफाजत करते हुए मुआविन और मददगार होंगे। और वो उससे कुछ लोग ऐसे होंगे जो पलक झपकते हुए गुजर जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजली की जो रफ्तार है बर्क रफ्तारी के साथ वहाँ से गुजरेंगे, कुछ
تیز ہواؤں کی رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ تیز گھوڑوں کی رفتار سے وہاں سے گزریں گے، کچھ لوگ اونٹوں کی رفتار سے گزریں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اوندے منہ گرتے پڑتے جو ہیں وہاں سے گزر جائیں گے. یعنی کچھ لوگ مکمل عافیت اور حفاظت کے ساتھ پل کراس کر لیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زخمی ہو جائیں گے، کچھ لوگ اس کے ساتھ الجھ جائیں گے، اور کچھ لوگ وہاں سے جو ہے وہ جہنم کا ہو جائیں گے. اور ایک حدیث کی ذیل میں ہم تک یہ بات بھی پہنچتی ہے کہ جب کوئی شخص پل صراط پر پہنچے گا تو اللہ کی مخلوق پل صراط پر پہنچے گی تو ایک ندا کرنے والا جہنم کو ندا کرتے ہوئے کہے گا کہ اس میں سے جو میرے لوگ ہیں یعنی اہل جنت ہیں ان کو اس کے اوپر سے سہولت عطا کر اور یہ اس سے دوسری طرف آ جائیں، اور جو جہنم کے لوگ ہیں ان کو جہنم اپنے اندر سمیٹ لے گی. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور ذیل سے ہم تک یہ بات بھی پہنچتی ہے. حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان سے جب یہ سوال کیا گیا نا کہ کون تیزی سے گزرے گا اور کیسے گزرے گا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ یعنی اعمال جو ہیں وہ اور اخلاص یہ دونوں بنیاد ہوں گے جن کی بنیاد پر کوئی تیز رفتاری سے یا آہستگی کے ساتھ سست روی کے ساتھ اس کے اوپر سے گزرے گا. آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر نیکی کا موقع ملتے ہوئے نیکی اختیار کرنے میں جلدی کریں گے، اللہ ان کو یہاں سے آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ گزار دے گا. اور دوسرا صاحبان حال نے ہمیں یہ بات بھی بتائی کہ جو لوگ دنیا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک والہانہ محبت اور حضور کے ساتھ ایک اعلانیہ وارفتگی کے ساتھ عشق کرنے والے لوگ ہوں گے، اس عشق کی برکت حضور کے ساتھ یہ جو ایک نسبت ہے اس کا فیض یہ ہوگا کہ جب اس پل کی دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو دیکھ رہے ہوں گے اور امتی دیکھے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف میرے منتظر ہیں اور میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں رب سلم کی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ شخص حضور کے یعنی حضور سے وصال یعنی حضور سے ملاپ کے اس کے اندر اتنا وارفتگی کے ساتھ گزرے گا کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ اس پل کی جو مشکلات ہیں وہ کیا ہیں، اس کی نزاکتیں کیا ہیں. وہ حضور کے عشق میں اسی طرح وہاں سے گزر جائے گا جیسے سرکار دو عالم کے عشاق کی روحیں اس دنیا سے جاتے ہوئے آسانی سے جسم سے نکل جایا کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کو بیان کیا ہے. بہرام صاحب کی طرف جاتے ہیں. بہرام صاحب، پل صراط اور اعمال صالحہ ان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ ایسے کون سے اعمال ابھی ہم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے جب ہم پل صراط پار کر رہے ہوں گے تو وہ ہمارے لیے آسانی کا باعث بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. صراط جس کو ایک پل بھی کہا جاتا ہے، جو ایک برج ہے جس پر عقیدہ رکھنا واجب ہے، اور اس کے حوالے سے دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت کے مطابق یہ 3000 سال کا رستہ ہے اور ایک روایت کے مطابق 15000 سال کا رستہ. اور 3000 سال کا رستہ مطلب 1000 سال چڑھنا ہے، 1000 سال اترنا ہے اور 1000 سال سیدھا چلنا ہے. اور یہ اتنا لمبا رستہ ہے، سفر ہے، اور یہ سفر انسان بجلی کی رفتار سے کر رہا ہے، پلک جھپکنے میں کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مقصود جب سامنے ہو تو خطرات کی پرواہ نہیں کی جاتی، اور اللہ رب العزت کی حکمت یہی ہے کہ ہر شخص یہاں سے گزرے کیونکہ اس کے نیچے جہنم ہے اور جہنمی جہنم میں گرتے جائیں گے. آخری درجے کا جو بندہ ہوگا کسی بھی امت کا، وہ پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا اس پل سے گزرے گا، اور اس کو پورا وقت لگے گا جتنا روایتوں میں بیان کیا جا رہا ہے. اعمال صالحہ از حد ضروری ہیں کیونکہ انسان کے عمل کا جو مقصود ہے، جو منتہا ہے، وہ جنت ہے. اس نے جنت میں جانا ہے. اچھا، اور جنت میں جانے والے دیکھیں نا کیا یہ عجیب منظر، عجیب نظارہ ہوگا. نیچے جہنم ہے، پل صراط کے اوپر عجیب قسم کے ٹولز ہیں جو جہنمیوں کو پکڑ کے جہنم میں بھیج رہے ہیں، پھینک رہے ہیں. لیکن کیا مجال ہے کہ اہل جنت کو اس کی سمیل بھی آ رہی ہو، اس کی حرارت بھی پہنچ رہی ہو، اور کیا مجال ہے کہ وہ انہیں کوئی چیز ٹچ بھی کرے. اور جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ کی طرح لال نہیں ہے، وہ سیاہ ہے. وہ اتنی اس کو بھڑکایا گیا کہ وہ سیاہ ہو چکی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ جو نیک لوگ بھی ہوں گے نا، ظاہر ہے پل صراط کا جو نظارہ ہے وہ بڑا خوفناک ہوگا. جو نیک وہ لوگ جو برق رفتاری سے گزر جائیں گے، لیکن ایک دفعہ دیکھ کے اس کا خوف دل میں طاری ہوتا ہے، یہ اس کا تقاضا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اگر انسان ایک کام کرے تو وہ پل صراط کے خوف سے بچ جائے گا. جو دنیا میں پل صراط سے ڈرتا ہوگا، آخرت میں وہ بے خوف ہو جائے گا.
کیونکہ اللہ رب العزت بندہ مومن کے لیے دو خوف جمع نہیں کرتا. تو اعمال صالحہ از حد ضروری ہیں، لیکن اعمال صالحہ کا مقصد یہ نہیں کہ انسان اپنی رضا کے لیے کام کرے. انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا تو وہ چیزیں کام آئیں گی. کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ پل صراط سے گزارنے کے لیے مسجدوں کو لایا جائے گا، مسجدوں میں سوار ہو کے گزریں گے. اللہ کی رحمت ہوگی نا. کہیں یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانوروں پہ سوار ہو کے گزر جائیں گے. اللہ کی رحمت ہوگی، اس کا فضل ہوگا. وہ قادر مطلق ہے، وہ پل بھر میں کچھ بھی کر سکتا ہے. اور پل صراط سے گزرنے کے حوالے سے ایک روایت میں 3 شخصیتوں کا ذکر ہے کہ وہ دعا فرما رہی ہیں. ایک تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کیا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی سلم کہہ رہے ہیں. ربی سلم کا مطلب ہے اے اللہ انہیں گرنے نہیں دینا. اور کہہ کون رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں. اور فرشتے بھی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں حضور کی دعا کے پیچھے. اور وہ لوگ جو برق رفتاری سے گزر گئے نا وہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے. اور دیکھیں نا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت میں جو لوگ اپنی زندگیاں فنا کر رہے ہیں ان کا انداز یہ ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل پر وجد کرتے گزرے. کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزرے کہ ہے ربی سلم صدائے محمد. شاعر مشرق مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی موجودگی میں جب یہ شعر پڑھا گیا نا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریں، کہ جھومتے جھومتے گزر جائیں. ڈرنے کا خوف کیوں نہیں؟ کیونکہ نبی آخر الزمان کہہ رہے ہیں اللہ گرنے نہیں دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو علامہ اقبال پہ وجد آیا، وجد آیا اور کہنے لگے اسی وجد کے اندر 2 شعر اسی بحر پہ کہے. وہ کہنے لگے جہاں یہ شعر پڑھا جائے وہاں میرے یہ 2 شعر بھی شامل کیے جائیں. وہ شعر یہ ہے کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. تماشا تو دیکھو کہ نارے جہنم لگائے خدا اور بجھائے محمد. انسان کے اعمال صالحہ ہی اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وہ پل صراط سے کس انداز میں گزرنا ہے اور آگے انہوں نے کس طرح سے پہنچنا ہے. پل صراط کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مفتی بہرام شاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال